अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर आपके सामने तमाम मौजूआत के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दो बड़ी अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। दोनों में ऐसा मालूम होता है जैसे एक मरतबा फिर दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और एक दफा फिर ऐसा हुआ है 2018 के बाद। हत्ता ये कि कोशिश तो बहुत हुई इन दोनों जमातों की तरफ से, मौलाना साहब ने भी बहुत इनमें मीडिएशन कराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक दफा फिर से इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो चले ये तय पा गया, और दोनों ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि ये जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है इसका इनेकाद ईद के बाद किया जाएगा, हत्ता कि कोई तारीख नहीं दी गई। एक तरफ पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो ये गिला करती भी नजर आ रही है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब किस हद तक पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे अमल में। और ऐसे में नाजरीन, जैसे ही ये तमाम ऐलानात हुए और ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर जब बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी मिले लाहौर में पीएमएलएन के वक्त से, या उनकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, जो उनके फर्स्ट ईयर के तमाम लोग हैं, उन लोगों से जब मुलाकात हुई बिलावल साहब की, तो उसके फौरी बाद नाजरीन पीपल्स पार्टी की जो अपनी मीटिंग थी उसके अंदर कुछ आवाजें खुलकर सामने आई। सबसे पहले तो एतजाज एहसन साहब के हवाले से जो बातें हैं कल से, जैसे कि हमने देखा है कि वो तमाम सुर्खियों का हिस्सा हैं। एतजाज एहसन साहब एक बड़े सीनियर एलिमेंट और बहुत एक सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने एक दफा फिर से ये एतराजात सामने रखे हैं। ही इज जनरली स्पीकिंग, वैसे भी एतजाज साहब काफी वोकल हैं अपने इस पूरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेकर जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरअसल एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये बातें अब सामने आई हैं कि जो ये मीटिंग थी, पार्टी का इजलास था, उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि जी नून लीग को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जिस तरह का धचका लगा था उसकी भी जिम्मेदार नून लीग ही थी, तो लिहाजा उसके बाद से ये तल्खियां मजीद बढ़ गई हैं। एक बात उन्होंने और कही, क्योंकि हम रिवायती तौर पर एक ही चीज देखते हैं कि जो पुराने लोग हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनमें असल में, क्योंकि वो जाहिर है जानते हैं और वो एक तरह से खुद विटनेस कर चुके हैं कि कैसे ये दो पार्टीज एक दूसरे की रिवायती हरीफ रही हैं ओवर द ईयर्स, कितनी स्ट्रांग इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो पॉलिटिक्स की है, हुकूमतें आई हैं गई हैं, और एक हमने देखा है कि दोनों के दरमियान एक हुकूमतें आने और जाने का खास तौर पे 90 की दिहाई में एक सिलसिला जारी रहा। तो ये तमाम चीजें जो है वो चलती आई हैं। जो पुराने लोग हैं वो इनको बड़ा सीरियसली लेते हैं, वो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को भी बड़ा सीरियस लेते हैं, लेकिन हत्ता जो नई क़यादत है या जो नए जो थोड़े फ्रेश लोग हैं जो पार्टी दोनों पार्टीज में जो हैं, वो थोड़ा सा एक बेहतर एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए रखते हैं। खैर, क्योंकि एतजाज एहसन साहब का ताल्लुक पहले वाले एक पूरे डोमेन से है कि वो एक स्टॉलवर्ट हैं, तो उन्होंने फिर ये तमाम बातें एक दफा फिर से खुलकर की हैं। बिलावल भुट्टो साहब से खैर जब बहरहाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात जरूर कही, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें नेचुरल हैं और इंस्टिंक्टिव हैं कि अगर किसी पार्टी इजलास में अलग अलग आरा सामने आती हैं, और उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज पब्लिक डोमेन का हिस्सा हो। दूसरी तरफ पीएमएलएन की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा से भी जब इनके कमेंट्स मांगे गए कि इस पे आप वो आया कोई रद्द अमल देना चाहेंगी या नहीं, तो उन्होंने भी अपना रद्द अमल देने से रिफ्रेन किया और कहा कि अगर ऐसी कोई बातें हुई हैं तो ये पार्टी के अपने अंदरूनी इजलास में पीपल्स पार्टी के हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेटमेंट मीडिया की डोमेन में वो लेकर नहीं आए, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, तो लिहाजा कोई ऐसा इसका जवाब देना या इसका कोई ऐसा रिस्पॉन्ड करना पॉलिटिकली स्पीकिंग नहीं बनता। खैर, कोशिश तो नजर आ रहा है कि की जा रही है कि ऐसे हालात में भी एक जो यकजहती है इन दो बड़ी जमातों में वो इस दफा ना टूटे, लेकिन ये कोशिशें कितनी आगे तक जाएंगी, कितना रंग लाएंगी, क्योंकि सो फार इसमें कोई हमें खातिर ख्वाह कोई पेशरफ नजर नहीं आई है। 2018 के इंतखाबात के बाद बातें बड़ी क्लियर हैं, दोनों चाहते हैं कि कोई सख्त तहरीक शुरू की जाए, लेकिन कहां से आगाज हो, कैसे आगाज हो, उसकी मोडालिटीज पर दोनों अपने अपने करार रखते हैं। पहले मौजू पे तो नाजरीन इसके बारे में हम लोग रेलिवेंटली बात करेंगे। दूसरे मौजू पे आते हुए, तमाम जो सूबे हैं ऑलरेडी प्लेज कर चुके हैं कि 3% का उनका जो एनएफसी अवार्ड का हिस्सा है वो साबिक कबायली इलाका जात के तामीर नौ में जाएगा। ऐसे में फेडरल हुकूमत की तरफ से भी 100 बिलियन जो रुपीस हैं वो एयर मार्क किए गए हैं अगले 10 सालों के लिए, ताकि इन साबिक इलाका जात कबायली इलाका जात की तामीर नौ हो सके।
اور क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जम हुए हुए एक्स फाटा एरियाज को अब 1 साल जब हो गया है, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज एक जब कमेंट करते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि सिंध ने अभी तक अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया है, यानी कि 3% जो एनएससी का हिस्सा है, जो कि सिंध की तरफ से भी और तमाम सूबों की तरफ से प्लेज हुआ है कि जाना चाहिए एक्स फाटा को, खास तौर पर जब से ये जम होने का एक मामला हुआ है और इसमें जाहिर है तमाम चीजें जो है वो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो दरकार करती हैं, रिक्वायर करती हैं। तो ऐसे में सिंध की तरफ से ये प्लेज पूरा नहीं हुआ, ये वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कह रहे हैं शिबली फराज साहब। सिंध आया अपनी इस कमिटमेंट के बारे में क्या कहता है, क्या मौक़िफ़ सूबा सिंध और पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां पर रखती है। मुसलसल उनकी तरफ से भी ये एतराज आता था कि जी उनको जो एनएससी अवार्ड में शेयर मिलता है उसमें कटौती हुई है। वफाक उसका ये रिबटल देती है कि क्योंकि कोविड के सिनेरियो हैं तो ये चीजें नेचुरल थी और तमाम सूबों के हिस्सों में इस किस्म की कटौती हुई है। खैर, टॉकिंग अबाउट द एनएससी अवार्ड, नाजरीन, मुसलसल तौर पर हम जब 18वीं तरमीम को डिस्कस करते हैं या एनएससी अवार्ड के हवाले से जब बात की जाती है तो ये चीज एक वफाक की तरफ से जरूर एक रिजर्वेशन सामने आती है और गुज़िश्ता नून लीग की हुकूमत में भी मोर और लेस ये सामने आती रही है कि क्योंकि एनएससी अवार्ड में अक्सर और बेशतर हमारा जो फाइनेंशियल किटी का हिस्सा है वो चला जाता है, तो लिहाजा वफाक के पास या सेंटर के पास जो रिसोर्सेज बचते हैं वो काफी महदूद बचते हैं। खैर, बात यह है कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत, क्या ये तमाम की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो हमारे साबिक कबायली इलाका जात हैं उसमें अपने अपने तौर पर हर तरह से कंट्रीब्यूट करें, नो मैटर हाउ हार्श द सर्कमस्टांसेस इज। क्योंकि अगर कोविड का सिनेरियो भी था तो वो कबायली इलाका जात पे भी उतना ही एप्लीकेबल था जितना दीगर पाकिस्तान में था। इसके ऊपर दूसरे मौजू पर बात करेंगे। एंड थर्डली स्पीकिंग, नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, क्योंकि 2 साल अब मुकम्मल होने को हैं, तो ऐसे में ये फैसला किया गया है जो सामने आ रहा है कि 2 साल की कारकर्दगी को बाकायदा तौर पर जो हुकूमत है वो पब्लिक डोमेन में रखेगी। एहतसाब का नारा, साथ साथ मुआशी रिफॉर्म्स करने का नारा और शफाफियत बेहतर बनाने का स्लोगन, ये तमाम वो चीजें मैनिफेस्टो का हिस्सा थी या उन तकारीर का हिस्सा थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले करती रही है और फिर उसके बाद इक्तदार में ये जमात आई है। ऐसे में इन तमाम प्रोमिसेस को किस हद तक पूरा किया गया है, कितना नहीं किया गया है, इनके ऊपर बात करना जरूरी होगा। शफाफियत के एतबार से बिल्कुल रिपोर्ट्स बनी हैं, कमीशन बनी हैं, चीनी रिपोर्ट हो, आटा रिपोर्ट हो, अपने लोग मुलव्विस भी उसमें पाए गए हैं, एलाइज भी उसमें जो है उनके भी नाम सामने आए हैं, लेकिन चीजें पब्लिक डोमेन में लाई गई हैं। सिमिलरली ये जो एविएशन मिनिस्टर की तरफ से जो पिछली गुज़िश्ता एयर क्रैशेस की रिपोर्ट्स थी उनको भी पब्लिक किया गया और साथ साथ इवन जो ये नेशनैलिटीज और एसेट्स वगैरह के मामलात थे एसएपीएम्स और एडवाइजर्स के, उनको भी वेबसाइट पर डालकर पब्लिक किया गया है। शफाफियत के एतबार से तो ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन एहतसाब का अमल, इसके ऊपर बात करना जरूरी होगा, जहां पर अपोजिशन मुसलसल ये शिकायत करती हुई नजर आ रही है कि वो सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी सख्त रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आती हैं जब हम एहतसाब और खासतौर पर नैब के पूरे अमल की एक बात करते हैं। और मईशत के एतबार से नाजरीन कुछ मिक्स्ड फिगर जरूर है, जहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट में बेहतरी है, वहां दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन वगैरह के फिगर्स हैं वो काफी डिसमिल है। ऐसे में कोविड का भी एक अमल दखल आ जाता है पूरी सिनेरियो में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक स्टैग्नेशन दुनिया भर की मुआशियात में थी, तो पाकिस्तान स्पेसिफिक भी उसका जो एलिमेंट है वो कितना इन 2 सालों की परफॉर्मेंस में इन अकाउंट लिया जाएगा, ये भी बात करेंगे हम लोग। तो विदाउट फर्दर अडू बाकायदा आगाज करते हैं, फिर तीनों हमारे मौजूद मेहमान जो तशरीफ फरमाए उनकी आराय इन तमाम अमूर पे जानेंगे। आई एम जॉइंड बाय वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। सबसे पहले तो ताज हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। आप हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप पीपल्स पार्टी के, अपनी जमात का मौक़िफ़ रखेंगे साथ हमारे। थैंक यू सो मच ताज साहब, आप तशरीफ लाए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है स्काइप पर। ऑल द वे फ्रॉम नाज़रीन इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अली गौहर साहब, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, और वो हमारे साथ हैं और अपनी जमात का मौक़िफ़ रेलिवेंटली इन तमाम अमूर पे रखेंगे। रियाज फतियाना साहब हमें PTI से शॉर्टली एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि जनाब अली गौहर के साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे और हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। लेकिन बाकायदा आगाज करते हुए पहले मौजू पे तो रियाज फतियाना साहब से उनके व्यूज जब वो आएंगे तो उनको मैं बाकायदा उनका तारुफ भी करा दूंगी, आप बताऊंगी भी नाजरीन को कि वो हैं जब मौजूद। ताज हैदर साहब के अगर व्यूज इस पर रेलिवेंटली आ जाएं, क्योंकि असल जो एतराजात उठे हैं वो आए भी जनाब एतजाज एहसन की तरफ से हैं, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इंटर पार्टी आपकी जो पार्टी की बाकायदा जो मीटिंग हुई है। ताज साहब फरमाइएगा, आप भी क्योंकि स्टॉलवर्ट हैं एतजाज साहब की तरह,
کیا آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں وہ اس مقام پر بھی آ کے اور اس حالات میں بھی جو ہیں وہ آپ برج نہیں کر پائیں گے دونوں جماعتیں؟ دیکھیے افضل تو یہ کہ بیرسٹر اعتزاز احسن کا کوئی بیان آیا نہیں ہے اس سلسلے میں، جو پارٹی کی اندرونی میٹنگ ہے اس میں کچھ ذرائع کے ذریعے یہ تمام چیزیں چھپی ہیں۔ اچھا، پارٹی کی جو اندرونی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہر میٹنگ کا رکن جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے کرتا ہے، لیکن جو ذرائع کے ذریعے چیز آ رہی ہے اس میں نہ آپ نہ میں یہ ہم کہہ نہیں سکتے قطعیت کے ساتھ کہ واقعی وہ بات یوں ہی تھی جیسی کہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہے۔ جہاں تک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کا سوال ہے تو اس میں اور ایک بات میں اور آپ سے کہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی جو بعض اوقات اختلافات ہوتے ہیں پالیسی کے اوپر، وہ بڑے معتبر ذرائع کے ذریعے وہ باہر آتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی دی جا رہی ہے۔ جہاں تک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کا سوال ہے تو دو ایریا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہم اور مسلم لیگ متفق ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج مسلم لیگ جو ہے وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے، ان کے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ مسلم لیگ کے لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل نہیں کرتی ہیں، اور مسلم لیگ کے جو ہیں ممبرس یا ورکرز یا آفس بیئرز وہ سختیاں سہ رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، لیکن اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے اور جمہوریت کے لیے بڑی مثبت بات ہے۔ تو ایک تو جمہوریت ہے اور آزادانہ انتخابات ہیں، اور اس پہ ہم اور مسلم لیگ ایک طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس حکومت کی ناکامیوں پہ بھی ہم اور مسلم لیگ ایک طریقے سے سوچتے ہیں، باقی اپنے اپنے معاشی نظریات ہیں۔ مسلم لیگ جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن نظریہ کہ جی جس وقت کے طبقہ بالا خوشحال ہوگا پھر وہ نیچے طبقہ زیریں بھی اس میں بھی خوشحالی آئے گی۔ ہم باٹم اپ کی طرح سے سوچتے ہیں، تو ہمارا ایک جس دن سے پارٹی بنی ہے تو ایک معاشی نظریہ ہے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ مسلم لیگ اس سے متفق نہیں ہے، وہ اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں، تو اس میں ہمارا ان کا اختلاف ہوگا۔ بہت سے مسائل رہے ہیں، بہت سی چیزیں رہی ہیں، بہت سے الزامات بھی رہے ہیں۔ اب یہی جیسے نیب کا معاملہ ہے تو میں نے نیب کا جس وقت سینٹ میں بل رکھا تو میرے بڑے محترم راجہ ظفر الحق صاحب وہ وہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس تھے، تو کمیٹی کے اندر بار بار یہ بات ہوئی کہ جناب علی کل کو آپ خود اس قانون میں تبدیلی کے خواہش مند ہوں گے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف مل گئے اور وہ بل ایک ووٹ سے صرف ایک ووٹ سے نکالا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو صورت حال ہے، اور میں نے تو اپنی پارٹی کو یہ بات کہی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ اس معاشی جو ڈیبیٹل ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک اکنامک ایجنڈا بنانا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو ایک بات فرمائیے گا کیونکہ میں ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ ریاض فتیانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اب ساتھ ہمارے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ویلکم آن بورڈ جی ریاض صاحب، تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس۔ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے، بڑے سینئر منچے ہوئے سیاستدان ہیں ویسے بھی۔ تو ریاض صاحب میں آپ کی طرف تو شارٹلی آتی ہوں، لیکن ایک یہ مکمل کیجیے گا ایک اپنا کمنٹ۔ تاج صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب یا اپوزیشن لیڈر کی جو پریزنس ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنی معنی خیز ہے؟ مطلب اگر وہ ایز این ایگزامپل اگر وہ نہیں ایز سچ پارٹیسپیٹ کرتے اس پوری تحریک میں، یا پھر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیک فٹ پر ہیں، تو کیا آپ کے لیے یہ چیز معنی خیز ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نہیں دیکھیے ہمیں خوشی ہوگی اگر شہباز صاحب تشریف لائیں اور قائد اطلاع وہ ہیں اور وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور ہمارے شانہ بشانہ کریں کیونکہ سیاست میں شخصیتوں کا بھی بڑا رول ہے اور وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں قائد اطلاع میں تو ان کے آنے سے تحریک کو تقویت ملے گی لیکن یہ کہ ہر پارٹی اپنا اپنا پروگرام بھی بناتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے چلنا ہے اور اپنی حکمت عملی بناتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حکمت عملی بنائی اور اقدامات اٹھائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب پارٹیاں مل کے ایک پروگرام بنائیں اور کیونکہ مل کے جو پروگرام ہوتا ہے وہ ذرا لیکن ایک فال بیک پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے تو وہ آپ اگر وہ تعاون آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس فال بیک پوزیشن پہ آ کے مقصد یہ ہے کہ اگر 1 کلومیٹر آپ آگے نہیں بڑھے تو چلیے آدھا کلومیٹر آپ آگے بڑھ گئے لیکن آگے بڑھنا ٹھیک ہے رائٹ یہ میٹر یہ کرتا ہے کہ جی آگے بڑھنا ہے اور شہباز صاحب کی موجودگی ہو اور فل فلیج وہ پارٹیسپیٹ کرے خواہش تو بار بار پیپلز پارٹی یہی اظہار کرے گے ریاض صاحب سر آپ فرمائیے گا ابھی فارورڈ بلاک کی بھی بات کی ہے تاج صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلسل آپ کی طرف سے انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فارورڈ بلاک پی ایم ایل این میں بنایا جائے اور باقی جو ایم پیز ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں آپ کی جو نون لیگ کی جماعت سے یہ تو علی گوہر صاحب سے بھی میں پوچھوں گی تو یہ فرمائیے گا اس میں آپ کا کتنا عمل دخل ہے پی ٹی آئی کا کتنا عمل دخل ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو فارورڈ بلاک ہے کیا یہ نیا فینومینن ہے ہماری سیاست میں یہ بھی فرمائیے گا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا یہ دو جماعتیں کیونکہ تاج صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بیسک پرنسپل ہے اس پہ متفق ہیں تو یہ آپ کو چیلنج کر پائیں گے ان یور ویو سر؟ جی تو گزارش یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بنانا حکومت کے ایجنڈے پہ شامل نہیں ہے ہم تو مستحکم اور حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی کہ وہ بھی اپنا فعال کردار سر انجام دیں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر
سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی مار کٹائی مار دھاڑ کی بجائے وہ فلمی ایکشن کرنے کی بجائے وہ جو پازیٹو ہوتی ہے اپروچ اپوزیشن کی وہ ان کی ہونی چاہیے. بلکہ ہم تو اس حد تک بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو سمجھ لگتی ہے نا وہ تو منتخب ہوئے ہیں اور 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں. تو 3 جماعتیں ہیں بڑی اپوزیشن کی, ان کے درمیان بھی روٹیشن ہونی چاہیے. لیڈر آف اپوزیشن اگر ہر سال چینج ہو جائے اور دوسری جماعت کو موقع ملے, آج مسلم لیگ نون کے لیڈر اپوزیشن ہیں, اگلے سال وہ پیپلز پارٹی سے ہوں, اگلے سال وہ JUI سے ہوں, چوتھے سال پھر واپس مسلم لیگ نون سے ہوں, تاکہ تمام جماعتوں کو موقع ملے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں اور اپوزیشن کا رول ادا کر سکیں. اس پہ بھی اپوزیشن کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس کے لیے میں نے ان کو مشورہ دیا ہے, عمل تو انہوں نے کرنا ہے. اور مزید یہ کہ ہم تو قطعی فارورڈ بلاک بنانے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن اگر جماعتوں سے خود ہی لوگ روٹ کر اپوزیشن کی معذرائی سے تنگ آ کے اپنے حلقے کے عوام کے مطالبے پہ کوئی گروپ بنا کے ہمیں ملنے آ جاتے ہیں, تو رواداری کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی ملنے آپ کے گھر چل کے آ جائے اس کو ملنا پڑتا ہے, چائے بھی پلانی پڑتی ہے. اس لیے اس میں اگر کوئی آئے تو ہم اس کو ملیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں اور تمام جماعتیں اپنے لوگوں کو سنبھالیں. اور ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, لیکن اگر خود کوئی چھوڑ کر اپنی پارٹی کو الگ بیٹھ جائے اپوزیشن کی جماعت کو, تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, ظاہر ہے. تو ریاض صاحب کتنا ٹف ٹائم دے پائیں گے یہ دونوں مل کر ابھی, کیونکہ ابھی میں تاج صاحب سے میں نے پوچھا یہی تھا کہ اعتزاز احسن صاحب کے کچھ بیانات جو ہیں وہ کل سے میڈیا میں گردش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تو بے پناہ رہے ہیں ان دونوں جماعتوں میں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم موجودہ حکومت کے خلاف بالکل متفق ہیں, دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے تمام ماضی کے جو اختلافات ہیں وہ بھلا کر اور آپ کے لیے کوئی تھریٹ پوز کر پائیں گے؟ دیکھیں کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, کچھ کہنے کی ہوتی ہیں. کہنے کی حد تک بالکل ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اکٹھے ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ بات ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب اسلام آباد آئے اور وہ سب سے مکمکا کر کے آئے تھے, پیپلز پارٹی سے بھی نون لیگ سے بھی, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ بلوچستان سے سندھ داخل ہوئے تو پیپلز پارٹی نے انہیں پنجاب کے بارڈر پہ رخصت کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئی. جب وہ بڑے خوشی سے لاہور آئے تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے ان سے ملنا بھی پسند نہ کیا, بلکہ وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی ناکام رہے, اور وہ ان کا بڑا چہرہ افسردہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب ٹی وی پہ دیکھا گیا. اور جب لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوئے تو ان کو چھوڑنے بھی کوئی نہیں گیا, اور وہ راوی کا پول اکیلے ہی کراس کر کے اسلام آباد پہنچے. تو میرا خیال ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے, اب ان میں سے کوئی اور پارٹی دھرنا یا کوئی احتجاج کی کال دے گی تو مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا تھا. اس لیے ان کا آپس میں ٹرسٹ کا رشتہ نہیں ہے. تو اپوزیشن منقسم تقسیم شدہ ہے اور اپنا ٹائم نمبر سکورنگ کا ایشو ہے. تو پریس کانفرنس کریں جی بھلے, لیکن میرا خیال یہ وقت معذرائی کا نہیں ہے. اگر وہ جب کبھی ہائی کورٹ میں ان کے لیڈر جاتے ہیں تو 10 لوگوں کو کرونا وائرس وہاں سے لگ جاتا ہے. رحم کریں اپنے ورکروں پر, یہ وقت کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ جلوس لے کر بھیڑ کی شکل میں کہیں جاتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے کئی معصوم کارکن کسی پازیٹیو کرونا کے کیس کے ساتھ مل کر کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی. یہ ویسے بھی حالت جنگ میں پاکستان ہے, اس میں ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں. اس موقع پہ ایک قومی اتفاق رائے یونٹی کی ضرورت ہے, سیاست کی ضرورت نہیں ہے. بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے, جب سارے رہیں گے تو سیاست بھی ہو جائے گی. اس وقت کم از کم جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا تو معذرائی کی بجائے اپوزیشن جماعتوں کو کہ کورونا کے حالات میں اپنے جو ورکرز ہیں ان کی جانوں کو کسی خطرے میں نہ ڈالا جائے. علی گوہر صاحب, اب آپ فرمائیے گا, یہ جو ابھی ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اگر لوگ تنگ ہو کر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, چیف منسٹر سے اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ تو رواداری کا تقاضا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو آگے سے ظاہر ہے ریسیپروکیٹ کرنا ہے, گریٹ کرنا ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا, وہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ چلے سڑکوں پہ شاید اس طرح سے کورونا یا کووڈ کے حالات میں غالباً آپ کی لیڈرشپ بھی ایسا کچھ ڈیسائیڈ نہ کرے, لیکن کیا آپ کوئی پارلیمان کے اندر کوئی موو لانے کے لیے متحرک ہیں؟ جی شکریہ مونا. ریاض صاحب میرے بھائی ہیں اور پرانے ورکر ہیں مسلم لیگی, اور انہوں نے بڑی سٹرگل کے ساتھ آج یہ اسٹیج پر پہنچے ہیں.
تو ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے بہرحال. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ ان پارٹیز کا ہر پارٹی کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے سیاسی طور پہ اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ پوائنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر سیاسی جماعتیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور کسی ایک خاص ایجنڈے اور ملک کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کسی موومنٹ میں حصہ لیتی ہیں. تو ایک تو میں فتیانہ صاحب کی بات کی تردید کروں گا کہ جب مولانا صاحب آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گئے اور میں بھی اس دن ادھر موجود تھا. انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. پنجاب سے لے کے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہماری پارٹی کی پارٹیسپیشن رہی, لیکن وہ تحریک مولانا صاحب نے شروع کی تھی, ہماری سپورٹ اور امداد ان کے ساتھ تھی, لیکن اپوزیشن میں اس وقت یہ تھا کہ کچھ پوائنٹس پر اتفاق نہیں تھا اور مولانا صاحب جو تھے وہ انہوں نے مطلب ہے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل جاری کیا اور اس کے حساب سے وہ پروگرام سٹارٹ کیا, لیکن ہم نے ان کا بھرپور حصہ دیا. ہم خود میں باحثیت ممبر قومی اسمبلی بھی 2-3 دن ادھر گیا اور دیگر ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے اور ایم این اے ایم پی ایز تھے وہ بھی تو آپ ضرور تھے علی صاحب, یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں, ہم نے خود بھی دیکھا تھا. لیکن مولانا صاحب تو خود برملا اختلاف کا اظہار کر چکے ہیں, انہوں نے سخت شکایات کا اظہار کیا تھا آپ سے, آپ کی لیڈرشپ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی, اور اسی وجہ سے یہ تھا کہ ان کو دھرنا پھر آفٹر آل کال آف کرنا پڑا. کوئی آگے کا کوئی پلان یا منصوبہ کچھ سامنے نہیں آیا. دیکھیں مونا, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم دیں گی تو میں آپ کو وضاحت کروں گا ہر چیز کی. گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب پہلے بھی جو متحدہ اپوزیشن ہے اس میں وہ شامل ہیں, اور کوئی بھی ملک کی پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے جو بھی اپوزیشن کی طرف سے موومنٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے, اور یہ ان کے پاس کہنے کو کیا ہے کہ ماں سوائے یہ اپوزیشن کو کرٹیسائز کریں کہ ان کے آپس میں دراڑیں ہیں, یہ متفق نہیں ہیں. آپ کو اپوزیشن متفق نظر آئے گی. اے پی سی کے بعد جو بھی لایا عمل اختیار کیا جائے گا وہ مشترکہ طور پر ہوگا اور بہت جلد ہوگی. کرونا کی آڑ میں مطلب ہے کہ کافی چیزیں گورنمنٹ کو فائدہ اس چیز کا ہوا کہ وہ ہر معاملے میں چاہے معاشی انعطاف پذیر ہے ملک اور کرپشن کے ایشوز ہیں, اور ہر چیز کو وہ جواز, کہیں اسٹے آرڈر کے پیچھے ہم چھپتی ہے گورنمنٹ, کہیں کرونا کے وہ مطلب ہے کہ جو بھی یہ سلسلہ ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن الحمدللہ اب کرونا کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے, اور کرونا میں تو آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہیں. ایک ہمارا ادارہ این ڈی ایم اے ہے, وہ اربوں روپے انہوں نے کرونا کے نام پہ خرچ کر دیا ہے, لیکن حساب وہ 5 روپے کا بھی نہیں دے پا رہے. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ کرونا کی آڑ میں نہیں ہے. جہاں تک آپ نے شہباز صاحب کا ابھی پوچھا ہے, شہباز صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے, فرمائیے گا. بالکل, میں پوچھنے بھی آپ سے لگی تھی, پھر میں بریک کی طرف بڑھوں. جی وہ شہباز صاحب کا یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کینسر سروائیور ہیں, ان کی صحت کو کافی چیزیں جو ہیں وہ ایشوز ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے بلانے پہ ان پیشز پر بھی جا رہے ہیں. پارٹی کے لیے اے پی سی کے لیے بھی جو بھی اپوزیشن کا جو ٹائم مقرر ہوگا وہ انشاءاللہ اس میں شمولیت اختیار کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتزاز صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی جب کلثوم صاحبہ بیمار تھیں تو اس وقت بھی کچھ نامناسب الفاظ کا اظہار کیا. میرا خیال ہے کہ آج وہ بلاول صاحب کی تھوڑی دیر پہلے میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی اشارہ اسی طرف کیا کہ شہباز صاحب کی صحت سے متعلق جو خبریں ہیں ان پر سیاست نہ کی جائے. لیکن جب شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ تو آخری فلائٹ لے کر فوراً لندن سے پاکستان پہنچے کہ تاکہ پاکستانی قوم کو ایسے میں تنہائی میں نہ چھوڑا جائے, چاہے ان کے ہیلتھ کے ایشوز تھے یا میاں نواز شریف صاحب کے ہیلتھ کے ایشوز تھے. بہرحال لیکن اس کے باوجود اپوزیشن دیکھیں, ہماری ایک پارٹی ہے, ہماری ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہماری پارٹی میں شہباز صاحب ہوں, شاہد خاقان صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, ہم زیر قیادت اجازت دیجیے گا, مجھے بریک پہ کوئکلی پڑھنا ہے. جی میں یہ گزارش میں پھر دوبارہ واپس آتی ہوں ناظرین دوسرے اور تیسرے موضوع پہ, اور علی صاحب آپ کی جو بات ابھی رہ گئی ہے وہ بھی آپ مکمل کر لیجیے گا جب میں واپس آ کے آپ کی طرف آؤں گی آفٹر بریک. ناظرین اسٹے وتھ اس. عوام کے ووٹ کی
اپنی طاقت سے عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا انہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے پہلے کوئکلی ہم اپنے دوسرے اور تیسرے موضوع کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. صوبوں کی اور وفاق کی سب کی مل کے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہمارے علاقے بدقسمتی سے پیچھے رہ گئے ہیں ہسٹوریکلی سپیکنگ ان کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا جائے، اپنی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ کی جائے. 3% پلیج کیا گیا ہے این ایف سی کا اس سلسلے میں. 18ویں ترمیم کے اراؤنڈ ایک جو ڈیبیٹ ریوالو کرتی رہی ہے ابھی بھی کر رہی ہے وہ خیر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایسے میں ڈیولیوشن آف پاور کو اگر بہتر کرنا ہے ایک طرف تو دوسری طرف اس چیز کا بھی بہتر خیال رکھنا ہے کہ جو این ایف سی میں جو پلیج کیے ہوئے صوبوں نے حصے وہ بھی اسی طرح سے وہاں پر مختص کیے جائیں، اور خاص طور پر ایکس ہمارے فاٹا ایریاز کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دوسرے موضوع پر جو بات کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر اس کا جواب ریاض صاحب آپ سے ہی میں مانگ لوں. ابھی شبلی فراز صاحب انفارمیشن منسٹر یہ کل کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، انہوں نے یہ کہی ہے بات کہ سندھ کی طرف سے 3% جو پلیج کیا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا ہے اور وہ کمٹمنٹ سو فار آنر نہیں کی گئی ہے. فرمائیے گا اس کے بعد دوسری طرف تو ہم دیکھتے ہیں سندھ تو خود یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کو حصہ کم ملا این ایف سی ایوارڈ میں. کیا سمجھتے ہیں آپ وفاق اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے کہ سندھ اپنا یہ پرومس یا جو ان کا وعدہ تھا وہ وفا کرے؟ پاکستان کنفیڈریشن نہیں ہے، فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن میں جہاں صوبائی اکائیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہاں وفاق بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وفاقیت بہت مضبوط ہونی چاہیے. دنیا کا ایک فلسفی ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے جو دی ہے ہمیں. اس سلسلے میں جو 18ویں ترمیم ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے، اس میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، نہ ہم 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اب تو بعد میں کئی ترمیم اور آ چکی ہیں. 18ویں ترمیم ختم کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتی نہ جواز ہے. ہم اس میں پاکستان کے موجودہ آئین میں اور تبدیلی اور بہتری لانا چاہتے ہیں جس میں وفاق جو کمزور ہوا ہے اس کو مضبوط کیا جائے. مزید یہ کہ ہم صوبائی حکومتوں کو ساتھ دے کر چل رہے ہیں. خود 2 صوبوں میں ہماری اپنی حکومتیں ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. ہم قطعی طور پر صوبائی حکومتوں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے لیکن وفاق کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. اس کے تحت جتنا ریونیو اکٹھا وفاق کرتا ہے صوبوں سے، ایک تو ریونیو وہ ہے جو صوبے اکٹھا کرتے ہیں، اس میں وفاق کا کوئی شیئر نہیں ہے، اور جو وفاق اکٹھا کرتا ہے اس میں 70% صوبے لے جاتے ہیں. اب جو وفاق کے پاس باقی 30% بچتا ہے اس سے سب سے بڑا فارن ڈیٹ اور انٹرنل ڈیٹ ہے، جو قرضے کا تقریباً 31-32 ہزار ارب روپے کا قرضہ وفاق پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پھر صوبے شیئر کریں. چاہیے یہ کہ جو موجودہ فارن اور پاکستانی قرضہ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے 5 یونٹس پر. آبادی کے لحاظ سے سارے صوبے بھی اس کا بوجھ اٹھائیں. ڈیفنس کا خرچہ ہے، فارن افیئرز کا خرچہ ہے، داخلی سلامتی کا ایشو ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم میں حکومت کی فعالیت ہے، ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، کرونا وائرس پہ وفاق پوری سپورٹ کر رہا ہے صوبوں کی. یہ وہ ایشوز ہیں، اپنے اخراجات، انتظامی اخراجات ہیں، ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں، اور کئی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ملک کی نگہداشت کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے اخراجات ہیں. اس لیے پاکستان کی سالمیت کے منصوبے ہیں. تو اب وفاق کی ذمہ داری ساری آ گئی، ذمہ داری ساری وفاق کی ہے، اور فروٹ کھانے کے لیے صرف صوبے رہ گئے ہیں. تو وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، یعنی کہ حقیقت پسندانہ کیا جائے. پہلے وفاق کے پاس اختیار زیادہ، صوبوں کے پاس کم تھا. جب اس کو انہوں نے چینج کیا 18ویں ترمیم میں تو ضرورت سے زیادہ اختیارات صوبوں کو دے دیے. پھر آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ صوبے بھی اپنے اختیارات نیچے تھرڈ جو ٹائر ہے حکومت کا بلدیاتی نظام اس کو دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں صوبوں نے وہ اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، نیچے بلدیاتی الیکشن بھی نہ ہوئے. اب تو خیر کرونا کی وجہ سے کام رک گیا ہے.
اور وہ اختیارات عوام تک ٹرانسفر نہیں ہوئے. اس لیے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے آئین کو. اس میں دوبارہ اختیارات کی مناسب تقسیم کرنا ہوگی, ذمہ داریوں کی تقسیم بھی کرنا ہوگی. صرف وفاق کے ذمہ داریاں ہوں اور سارے اختیارات صوبوں کے ہوں تو یہ زیادہ عرصہ تک ورکیبل نہیں ہے. اور باقی علی گور سے ہمارے بھائی ہیں, میرے پڑوسی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اچھے انسان ہیں, تو ان کی میں یہی کہوں گا کہ اس موقع پہ حکومت اپوزیشن کو لڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اس معاملے پہ بھی کل کو کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے, ماضی میں حکومتیں رہی ہیں, تو اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اب 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ہم اس کو کب چھیڑ رہے ہیں؟ ہم تو ایک مزید ترمیم لانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. اچھا ریاض صاحب, تو پھر یہ بھی آرگیومنٹ آ جاتا ہے نا, بلکہ مجھے تاج صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے, کیونکہ تاج صاحب سے ہم ریلیونٹلی جانتے ہیں کہ سندھ کب اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا جو 3% کی بات کی جا رہی ہے. آرٹیکل 140A کا بھی حوالہ دیا ہے ریاض صاحب نے, جس کے تحت سینٹر کو بھی سپورٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے اس طرح سے, اور دیگر جگہوں پہ جو کنٹریبیوشنز مانگی جا رہی ہیں کہ صوبے دیں جہاں جہاں پر وفاق کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو پھر وہاں پر بھی صوبے جو ہیں وہ شیئر کریں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں. تاج صاحب, یہ کتنا ڈویبل آپشن ہے آپ کی جماعت کے ویو میں, کیونکہ آپ تو پائنیئر رہے ہیں اس پوری 18ویں ترمیم کے, تو آپ ویسے بھی اس کے بارے میں آپ کی جماعت ایک بہت سینسیٹیو اپنا ایک آپ پرسپیکٹو رکھتے ہیں, کتنا یہ ڈویبل ہے یا کتنا آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ان لائنز پر؟ مولانا کچھ خوف خدا کریں, NFC آسمانی طریقہ نہیں ہے, لیکن ایک آئینی دستاویز ہے. 17 سال NFC نہیں بنا, اس کے بعد آ کے ہماری گورنمنٹ نے ایک NFC ایوارڈ بنایا. اس NFC ایوارڈ کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سے جو ہماری لائبریریز تھیں وہ مزید بڑھ گئی. اچھا, اب 5 سال کے بعد ایک NFC اور آنا چاہیے. وہ NFC نہیں آ رہا, یہ ایک آئینی ضرورت ہے, اور اگر نہیں آ رہا تو آئین توڑا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے تمام مسائل یہ NFC کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی اب آپ اتنا کرتے ہیں اور آپ اتنا کر دیں. دوسرا, میں خوف خدا اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس صوبے جمع کرتے ہیں, اور مطلب صوبوں کے عوام جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, وہ فیڈرل ٹیکس ہو یا پروونشل ٹیکس ہو, اور اس کے بعد ایک ڈویژبل پول بنتا ہے, اور ڈویژبل پول میں سے ہر صوبے کو ملتا ہے. یہ چیک ہمیں مرکز سے ملتا ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم چیک لکھ کے مرکز کو دیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیز آپ NFC پہ بیٹھیے, ایک فارمولا بنائیے, اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ڈویژبل پول ہے اس کی تقسیم اس فارمولے کے تحت کیجیے. دوسرے یہ کہ جو اصل پرابلم ہے اس کو آپ دیکھیے. FBR کریش کر گیا ہے, یہ شاید دوسرے 2 سال کے اندر یہ چوتھے چیئرمین ہیں جو بنائے گئے ہیں, اور کس مقصد سے بنائے گئے ہیں یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کا اثر صوبوں پہ پڑ رہا ہے. آپ نے ایک ٹارگیٹ دے دیا کہ جی ہم اتنا کریں گے. مراد علی شاہ نے آرام سے بیٹھ کے اس کی پرسنٹیج نکالی, انہوں نے اپنے بجٹ میں دے دیا کہ جی ہمیں مرکز سے اتنے پیسے ملیں گے, اور اس کے حساب سے اپنے اخراجات کلیم کر لیے. لیکن ہم گزشتہ 4-5 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ فال بیک بجٹ بھی ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرکز بات کر رہا ہے اس پر وہ پورا نہیں کرے گا اور ہمیں کم, لیکن یہ کہ کمی اتنی 225 بلین کی کمی یہ ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھی, اور یہ بہت بڑی ناکامی اختیار کی ہے. ہمارے اپنے جو صوبائی ٹیکسز ہیں ان میں جو کم سے کم اضافہ ہو رہا ہے وہ 20 سے 25% کا ہو رہا ہے, اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ FBR کیوں نہیں کلیکٹ کر پاتا. اور ہم بالکل آفیشلی یہ آفر کر چکے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈس ہم کلیکٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. یعنی سیلز ٹیکس آن سروسز ہم نے 6 بلین پہ لیا تھا, اس وقت 100 بلین سے زیادہ صوبہ کلیکٹ کر رہا ہے. اور صرف ہم ہی نہیں کر رہے, تمام صوبوں کے اندر کلیکشن جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ میٹ ہو رہے ہیں صوبائی ٹیکسوں کے. مجھے حیرت ہے پچھلے 2 سال میں پنجاب میں وہ سلسلہ نیچے گیا ہے اور وہ ٹارگیٹ نہیں ہوئے, نہیں تو باقی سب صوبے جو تھے وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر رہے تھے. ہم نے کہا جی سیلز ٹیکس آن گڈس ہم کلیکٹ کر کے آپ کو دے دیں گے جو بھی ٹارگیٹ. یہ گزارش ہے, بالکل یور پوائنٹ از میڈ. آپ نے آپ ویسے بھی اس میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں.
یو آر اے ویری گڈ اسپیکر آن دا فائنینشیل ڈومین آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ فرمائیے گا صرف تاج صاحب کہ یہ جو 3% ہے یہ تو خود پلیج کیا گیا ہے تمام صوبوں کی طرف سے, تو یہ کیوں نہیں آنر کی جا رہی کمٹمنٹ سندھ کی طرف سے؟ چیک تو وہاں سے آتا ہے نا, مطلب پروسیجر یہ ہے کہ ڈیویزبل پول کا چیک فائنانس منسٹری ہمیں بھیجتی ہے. تو پہلے تو آپ نے جو کمٹ کیا ہے کہ ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے, وہ ایف بی آر کے کلیکشن کی وجہ سے. مجھے یاد ہے جب میں این ایف سی میں سندھ کی نمائندگی کر رہا تھا اور مرکز میں بھی ہماری حکومت تھی, تو جو پروجیکشن تھی ہماری کہ کتنا ملے گا اس سے ہمیں زیادہ ملے گا, کیونکہ ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ کلیکٹ کیے تھے. اچھا, ایف بی آر آج بھی اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ کر سکتا ہے, سسٹم میں گنجائش ہے, لیکن آپ ٹھیک ہے آپ سے نہیں کلیکٹ ہو رہا تو جو کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو دیجیے, ہم آپ سے کلیکشن چارجز بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. ٹارگیٹ بنائیے, اس سے اوپر جو بھی ہو ہم اور آپ آدھا آدھا کر دیں گے, آپ کو ٹارگیٹ سے زیادہ کر کے دیں گے اور ہر صوبہ کر کے دے گا. لیکن یہ کہ جو اور اتنے بڑے ملک میں وجہ سے جو یہ کلیکشن پوری ہو ہی نہیں رہی, اس طرح کی جانچ اتنی ہونی چاہیے, اپنی کیپیسٹی سے بہت انڈر کیپیسٹی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. علی صاحب آپ فرمائیے گا آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ اب آپ نے دونوں خیالات سنے. آئی تھنک یو ہولڈ اے نیوٹرل پرسپیکٹو آن دس میٹر, کیونکہ اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک الگ ویو ہے, پی ٹی آئی کا ایک الگ خیال ہے, لیکن آپ کی بھی گزشتہ حکومت کے دوران یہ جو این ایف سی والے معاملات ہیں یہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی, ان کے ساتھ اس وقت بھی ایسے ہی کچھ مور اور لیس چلتے تھے. بٹھا دیا ملک کو. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو پہلے لوکل باڈیز کا ذکر ابھی فتیانہ صاحب کر رہے تھے, تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, ان کا ہر لیول پہ ایک بڑا بائسڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. آج دیکھ لیں کہ 3 صوبوں میں لوکل باڈیز کے ادارے کام کر رہے ہیں, انہوں نے اب یہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں اور ڈیولیشن کی بات کرتے ہیں کہ اختیارات نیچے کی طرف جائیں, لیکن فتیانہ صاحب کو پتہ ہے کہ انہی کی حکومت نے, آپ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے جو کہ کام کر رہے تھے آپ نے ان کو ڈیزالو کر دیا, اور اس کے بعد نئے الیکشن جو ہیں, جیسے کہ آپ کی پارٹی کا ہر معاملے میں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی دیوار کے پیچھے چھپنے کا اور بہانہ تلاش کرنے کا, تو آج لوکل باڈیز کے ادارے آپ نے ختم کیے ہوئے اور ان کے فنڈز جو ہیں وہ نان الیکٹڈ بندوں کے ذریعے خرچ بھی کروا رہے ہیں, اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کرپشن کی باتیں بھی بہت زبانیں زد عام ہیں. لیکن این ایف سی پہ آپ بات کر رہی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دیکھیں اس وقت ایک صوبہ ہے سندھ جہاں پر آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہے. اگرچہ الیکشن پر ہر پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیز کے تحفظات ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں نہیں ہوئے ہیں, اس میں سلیکشن کے ذریعے بہت سارے لوگ آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے کرونا کا پینڈیمک میں دیکھا کہ انہوں نے اس میں جو چیف منسٹر تھے سندھ کے اور ان کے جتنے بھی آگے سپوکس مین تھے, وہ سپوکس پرسن تھے, وہ ساروں نے چیخ کر کریٹیسائز کیا کہ وفاق ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے, اور کوئی بھی ہماری مطلب ہے کہ ان کا یہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, سندھ والوں کی رائے تھی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور ان لوگوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ٹیسٹنگ کا آج بھی ان کے منسٹر جو کل پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں انہوں نے پنجاب حالانکہ بڑا صوبہ ہے اس سے زیادہ سندھ والوں نے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہے. تو یہاں سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ باقی اگر آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں خوشبو جو ہے نا وہ مطلب یہ نہیں آتی کہ آپ کوئی ملکی فائدے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی آپ کے کئی ایک ٹارگٹس ہیں, کئی راز ہیں, تاکہ آپ صوبوں کے اختیارات بھی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں. اس میں ایک ہی صوبہ ہے جہاں پر اپوزیشن ہے, پوری اپوزیشن پارٹیز کو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کو اپنا واضح موقف بتانا چاہیے کہ ان کو ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. آپ نے جو اپنے ریونیو کے ٹارگٹس بنائے تھے آپ کی نالائکی ہے کہ آپ وہ بھی اچیو نہیں کر سکے, مطلب ہے کہ اس سے بڑی کیا نیگلیجنس ہے, اور ہر ذمہ داری آپ اپنے کندھوں سے ہٹا کے جو ہے وہ صوبوں پہ ڈالتے ہیں. مطلب کچھ کام آپ نے کرونا میں آپ ڈیلیور نہیں کر پائے, اکانومی میں آپ ڈیلیور نہیں کر پائے, لوکل باڈیز الیکشن آپ نے نہیں ہونے دیے. پارلیمان سے ہوئی ہے نا پوری ترمیم, تو اگر اس کو ہم نے چینج بھی کرنا ہے, امینڈ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی ہوگا, پارلیمان کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اس میں. نہیں ٹھیک ہے. تیسرے موضوع پہ کوئکلی آتے ہوئے اینڈ بریف کامنٹ فرام آل دا جینٹلمین, کیونکہ یہ جو اب یہ 2 سال کا ایک ہم لوگ اسیسمنٹ کرنے والے ہیں, پی ٹی آئی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 2 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے گی. علی صاحب آپ ہی اس کا پہلے جواب دے دیں, پہلے آپ جواب اس کا فرمائیں, کیسے آپ اسیس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بطور اپوزیشن آپ کے تو اختلافات ہی اس کے اوپر بیس کرتے ہیں,
تو آپ کیا اس کے اوپر فرمائیں گے؟ پھر میں دیگر سے بھی بریف کامنٹ فرام ایوریبڈی. جی دیکھیں مونا، گزارش یہ ہے کہ 2 سال کی کارکردگی تو بڑی بھیانک ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس وقت لاسٹ ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت جو تھے مطلب ہے کہ جو اس وقت کے تھے، آج آپ دیکھ لیں کہ غربت کہاں تک پہنچ گئی. ڈبل ڈیجٹ میں مہنگائی کی آ گئی ہے. اس وقت 4 یا 5 پوائنٹ تک ہم لے آئے تھے اور آج یہ 12 پر پہنچ چکی ہے. اس وقت دیکھ لیں آٹے کا کیا ریٹ تھا، آج آٹے کا کیا ریٹ ہے. اس وقت چینی کا کیا ریٹ تھا، آج چینی کا ہے. اور جہاں تک یہ تو ہر ادویات کا، اور نہ صرف ریٹ بڑھے ہیں بلکہ ہر چیز کے پیچھے اربوں روپے کی ایک کرپشن کی کہانی بھی نظر آتی ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ کہہ لیں کہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کی یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے 2 سال میں پکی تو چھوڑ دیں، کوئی کچی اینٹ بھی کسی روڈ کے اوپر نہیں لگائی. کوئی پروجیکٹ، مین پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا انیشیٹو نہیں لے سکے. کم ہوا، یہ کیا اپوزیشن اس بات کا ادراک کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے ان فگرز کو؟ کیا خیال ہے آپ کا علی صاحب؟ پبلک کی گئی ہیں کافی کمیشن کی رپورٹ وغیرہ، فائنڈنگ. نہیں مطلب کس چیز کے فگرز آپ پوچھ رہی ہیں؟ ذرا پلیز مجھے ریپیٹ کیجیے گا. ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ 2 فگرز ہیں وہ دو فگرز کا آپ سارا لے کے آپ خسارے بڑھ گئے تھے، یہ 2 خسارے کم ہوئے ہیں. دیکھیں بات سنیں آپ، کم سے کم رپورٹس پبلک ہوئی ہیں. یہ 2 باتیں میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جو انفلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، وہ تو میں نے خود بھی عرض کیا تھا کہ ڈسمل فگرز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اربوں روپے کی انویسٹمنٹس باہر سے آئی تھی. سی پیک کا پروجیکٹ بن رہا تھا جو کہ الحمدللہ 80% مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد سست روی کا شکار کر تقریباً سلو ہو چکا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ امپورٹس پاکستان میں آ رہی تھیں، جس وجہ سے یہ ایک کرنٹ ڈیفیسٹ ہے. باقی کہاں گئے ان کے ریونیو ٹارگٹس؟ کہاں گئے ان کی مہنگائی؟ کہاں گئی ڈالر کا ریٹ کدھر چلا گیا؟ ان ساری چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا؟ کیا صرف ایک کرنٹ ڈیفیسٹ کا یہ فگر رپورٹ کرتے رہیں گے؟ تاج صاحب آپ کا ویو سر. دیکھیے ایک دفعہ سرکار عزیز صاحب کچھ یہ ان دونوں ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جناب ان کو زیرو کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے کہ آپ ٹریڈ کر رہی نا تو یہ زیرو ہو جائے گا. جو ہوا ہے وہ یہ کہ امپورٹ شرنک کر رہی ہے، اکنامک سلو ڈاؤن ہے. اب امپورٹ کرنے میں بھی لوگ 10 دفعہ سوچتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ہماری باہر کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. باہر کی ریمیٹنسز کس وجہ سے بڑھ رہی ہیں؟ کہ بیرون ملک جو کچھ بھی لوگوں کے پاس جمع جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ان کے جاب ختم ہو رہے ہیں اور شرنکیج آئی ہے خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، تو وہ اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک انکریز ہے باہر سے ریمیٹنس آنے میں، وہ ایک وقتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ریمیٹنس گرے گی، کیونکہ باہر جو اور بے روزگاری بڑھے گی جب بے روزگار واپس آئیں گے. تیسری چیز وہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر 8% کمی آئی، آپ کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو سسٹینیبل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی پروڈکشن کو بڑھایا جائے اور اتنا سرپلس کیا جائے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں. اور جو اب پرابلم آ رہی ہے ٹڈی دل کی وجہ سے جو ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، جو ہماری ریاض صاحب کا رخ کر لوں کیونکہ میرے پاس وقت مختصر تھا. ریاض صاحب آپ کو تجاویز بھی مل گئی ہیں کچھ تاج صاحب کی طرف سے، اور علی صاحب نے تو خیر تنقید کی ہے بالکل اس وقت انفلیشنری فگرز پر خاص طور پر. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے؟ مونا عالم، گزارش یہ ہے، علی گور صاحب میرے بھائی ہیں، موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی بن چکی تھی، حلقہ این اے 103 میں الیکشن ہوا اور علی گور صاحب اس میں جیت گئے نون کے ٹکٹ پر. اس سے بڑھ کر شفافیت اور الیکشن کی کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے اور علی گور صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پر جیت جائیں، چونکہ عوام کو ووٹ دینا چاہتی تھی، حکومت نے رکاوٹ نہیں کھڑی کی. اس سے بڑھ کر دستاویزی ثبوت ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر مشکور ہوں. اچھا لیکن مجموعی طور پر. اچھا دوسرے نمبر پر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس پاکستان کی ہسٹری میں 1,69,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے فی خاندان تقسیم کیا گیا. اتنی بڑی ڈسٹریبیوشن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. اتنے لوگ بھوک سے بچ گئے، ورنہ کرونا سے بڑھ کر تو بھوک کا افریت پاکستان کے لوگوں کو نکلنے کے لیے آ رہا تھا.
تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومتوں نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے کچھ نہیں کیا. جب بھی یہ بیمار ہوتے ہیں ملک سے باہر جا کر اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں, علاج کرواتے ہیں. تو ہماری تو حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب یا ہمارے کسی وفاقی وزیر نے ملک سے باہر جا کر علاج کروانے کو ترجیح نہیں دی, سب ادھر ہی علاج کروا رہے ہیں. اور ہم نے 2 سے بڑھا کے 129 لیبارٹریز بنائی ہیں اپنی ٹیسٹنگ لیبز جو کرونا کی ہے. اوور آل انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اس وقت تو بہت بھاری قرضوں کا جو بوجھ تھا 5000 ارب روپے اس میں ہم نے واپس کیا ہے. ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے, امپورٹ میں کمی ہم نے کی ہے. لگژری گاڑیاں اور سرخی پاؤڈر اور ان چیزوں پہ جو پیسہ قوم کا ضائع کیا جا رہا تھا اس پہ ہم نے بھاری ٹیکس لگا کے اس کو منیمائز کیا ہے. اور ہم ابھی مشینری, سائنس اکوپمنٹ, ایسا سامان. اس میں بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ وہ پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے نا لوگوں کی, وہ جو انفلیشنری جو جس طرح کے پریشرز بھی ہیں. خیر یہ اب آپ لوگوں نے جلدی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں اب آپ نے باقاعدہ شائع کرنی ہے. مزید ناظرین اس پہ ہم ویسے بھی ڈسکس کریں گے, بٹ ویری گریٹفل ٹو آل دا جینٹلمین. ابھی ریاض ستیانہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر تاج حیدر صاحب اور جناب علی گوہر. ونس اگین شکریہ تمام کی موجودگی کے لیے فار میکنگ دس ویلیوبل. ہماری طرف سے اتنا ہی ناظرین, اللہ حافظ.